13 सितंबर दिन के पिछले पहर दुश्मन गोलाबारी से फायदा न उठा सका तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो हार गया है। मार खाते चले जाना कुछ और बात है और हार जाना बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात। इंटेलिजेंस रिपोर्टें और मुशाहिदाती चौकियां बता रही थीं कि दुश्मन डोगरई पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक ऑब्जर्वर ने यह भी इत्तला दी कि दुश्मन बाज़ जगहों पर टैंक इकट्ठे कर रहा है। मुल्क की आबरू डोगरई और भसीन के अगले मोर्चों के हाथ थी या उन पलटनों के हाथ जो अगले मोर्चों की पुष्ट पनाही के लिए पीछे मोर्चा बंद थी। इन हालात को देखते हुए कर्नल गोलवाला ने ये जांबाजाना फैसला किया कि 16 पंजाब रेजिमेंट की ए और बी कंपनी की 10-10, 12-12 जवानों की लड़ाका गश्ती पार्टियां आगे भेजी जाएं जो दुश्मन की पोजीशनों में जाकर उसकी जमीयत को बखेर दें। दरअसल नहर से आगे चंद एक कंपनियों को पोजीशनों में रखने से जनरल सरफराज खान का मकसद ही ये था कि छोटी छोटी पार्टियां आगे बढ़कर दुश्मन पर वार करती रहें और उसे चैन से बैठकर अगले हमले के मुतालिक सोचने का मौका न दें। इस काम के लिए उमूमन जानों की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इसके सिवा चाराकार भी नहीं होता। अपना सर बचाकर कौम का सर झुका देना पाक अफवाज ने कभी गवारा नहीं किया था, वरना 35,000 के लश्कर के सामने 5,000 की फौज 6 सितंबर के रोज ही घुटने टेक देती। 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात एक पार्टी ए कंपनी से सूबेदार अब्दुल हमीद शहीद की क़यादत में वाहगा रोड के शुमाल की तरफ और एक पार्टी बी कंपनी से सूबेदार हकीम खान शहीद की क़यादत में जुनूब की तरफ दुश्मन के अंदर घुसकर वार करने के लिए चली गई। इन जवानों के पास रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन्ने थीं। उन्हें जो हुक्म मिला था उसका गैर फौजी जबान में तर्जमा ये है कि आतिशफिशां पहाड़ के थाने में कूद जाओ और आग बुझाकर वापस आ जाओ। दोनों पार्टियां अपने मिशन पर रवाना हो गईं। दोनों तरफों के मोर्चों के दरमियानी इलाके में दुश्मन की गश्ती पार्टियां घूम रही थीं। वहां से दोनों सूबेदारों ने अपने अपने जवानों को आखिरी हिदायत दी और उन्हें छुप छुप कर दुश्मन की पोजीशनों तक पहुंचने के लिए बखेर दिया। वो रेंगते, छुपते, सरकते, सर पर घूमते, दुश्मन की आंखों में धूल झोंकते दुश्मन की पोजीशनों के 200 गज करीब जा पहुंचे। सरहद के अंदर दयाल गांव से बाहर दुश्मन के बहुत से टैंक खड़े थे। रात के वक्त टैंक बेबस होता है और बिल्कुल अंधा। उनकी हिफाजत के लिए इन्फेंट्री के जवान मोर्चा बंद होते हैं या ग्रेनेड और राइफलें वगैरह उठाए इस तरह घूम फिर रहे होते हैं कि जरा सी आहट पर फायर खोल दें। तमाम खतरों को फरामोश किए ए और बी कंपनी के इन जांबाजों ने रॉकेट लॉन्चर फायर कर दिए। दुश्मन के टैंक और गाड़ियां जलने लगी, साथ ही जवानों ने मशीन गन फायर खोल दिया। जलते हुए टैंकों और गाड़ियों के सिवा और कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था कि दुश्मन का जानी नुकसान कितना हुआ है। दुश्मन ने इन पार्टियों को घेरे में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने जवान फायर करते रहे और किसी को करीब न आने दिया। इन पार्टियों में कुल 10-10 जवान थे, लेकिन उन्होंने पूरी रेजिमेंट जितना काम किया। सुबह के 3 बज रहे थे जब दोनों पार्टियां दुश्मन की जमीयत को न सिर्फ बखेर कर बल्कि नजर आतिश करके बखैर खूबी वापस आ गईं। उन्होंने ये मुसद्दिका इतला भी दी कि दुश्मन बहुत बड़े पैमाने पर हमला करने वाला है। ये अंदाजा दुश्मन की नफरी और टैंकों को देख कर किया गया था, जो गलत नहीं था। इन पार्टियों की तबाहकारी से दोनों कंपनियों के जवानों के हौसले इतने बढ़े कि जवान रज़ाकाराना गश्ती लड़ाका पार्टियों में जाने की जिद करने लगे। यही जज्बा था जो वतन को बचा गया। ये कहना गलत नहीं कि सिर्फ तादाद और हथियार फतह के ज़ामिन नहीं हो सकते। गश्ती पार्टियों की इत्तला सही साबित हुई। दुश्मन ने सुबह 3:30 बजे तोपखाने की गोलाबारी शुरू कर दी। वो ब्रिज हेड की दोनों कंपनियों को हर कीमत पर कुचलना चाहता था। ये गोलाबारी उसकी हर गोलाबारी की तरह हैबतनाक थी। वो एमुनिशन के बलबूते पर ही तो जंग लड़ रहा था। इस गोलाबारी के कवर में दुश्मन की पूरी बटालियन हमले के लिए आ रही थी। बटालियन जंगी तरतीब से कहीं ज्यादा इलाके में फैली हुई थी। इतने वसी इलाके को जद में लेना सिर्फ 2 कंपनियों के बस की बात नहीं थी। बटालियन तेजी से बढ़ी आ रही थी। ऊपर से गोलाबारी पाकिस्तानी कंपनियों को सर नहीं उठाने दे रही थी। दुश्मन 150 गज तक आन पहुंचा। उसके अंदाज से पता चलता था कि भारतीय कमांडर आज निस्फ नफरी मरवा कर भी BRB तक पहुंचने का अज़्म लेकर आए हैं। दुश्मन की जो कंपनियां आगे थीं वो हमले की पहली मौज थीं, दूसरी मौज पीछे चली आ रही थी। दुश्मन मौज दर मौज हमला करना चाहता था। पंजाब रेजिमेंट के कंपनी कमांडर ने घबराहट का मुजाहरा किए बगैर हाजिर दिमागी से सूरत हाल का जायजा लिया और अपने तोपखाने के OP से सलाह मशवरा करके अकबी तोपखाने का फायर मांगा। इसमें लाहौर की 2 रानियां भी शामिल थीं। उन्होंने जंगी अहलियत और तरबियत का काबिल दाद मुजाहरा किया। वो इस तरह कि उन्होंने इस अंदाज से तोपों का फायर करवाया कि गोले दुश्मन के अगले दस्तों की मौज के 100-125 गज पीछे फटने लगे। इससे दुश्मन की अगली और पिछली मौज का राब्ता और ताउन टूट गया। पिछले दस्ते अपने सामने फटते हुए गोलों को देख कर रुक गए। गोले मुसलसल आ रहे थे। अगले दस्ते पीछे फटते हुए गोलों से बिदक कर आगे को भागने लगे। उनकी तवज्जो हमले से हट गई और जान के लाले पड़ गए। अपना तोपखाना इसी रेफरेंस पर बाढ़
پر باڑ فائر کر رہا تھا اور رانیوں کے گولے اور زیادہ پیچھے پھٹ کر دہشت پھیلا رہے تھے۔ بڑی توپ کا گولہ بہت ہی خوفناک اور تباہ کن ہوتا ہے، بعض سپاہی محض دھماکے سے مر جاتے ہیں۔ دشمن کی اگلی موج میں بھگدڑ مچی تو برج ہیڈ کی دونوں کمپنیوں نے اور پچھلے مورچوں سے بلوچ ریجمنٹ اور فرنٹیئر فورس کی کمپنیوں نے دشمن کو مشین گنوں پر لے لیا۔ مشین گنوں کی قیامت کے ساتھ جوانوں کے فلک شگاف نعروں سے دشمن بوکھلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب پاکستانی ہلہ بولتے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، لہٰذا دشمن یہ سمجھ کر کہ پاک فوج مورچوں سے نکل کر چارج کر رہی ہے، پیچھے بھاگنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے توپوں کے گولے پھٹ رہے تھے۔ ان گولوں کی وجہ سے وہ پچھلوں کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتا تھا، چنانچہ ڈوگرئی کے سامنے کی کھیتیاں دشمن کی لاشوں سے اٹ گئیں۔ دشمن کی گولہ باری بیکار گئی کیونکہ اس کی انفینٹری کو پاکستانیوں نے راستے میں ہی بھون ڈالا۔ اس حملے کی پسپائی پنجاب اور بلوچ ریجمنٹ اور فرنٹیئر فورس کے جوانوں کا کمال تھا، لیکن جوان پاک آرٹلری زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاک آرٹلری اس بے ساختہ داد کی یقیناً حقدار تھی۔ سورج نکلنے تک دشمن کا یہ شدید حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ دیکھا کہ ڈوگرئی سے کوئی 1500 گز دور دشمن کے ٹینک ایک دوسرے کے پیچھے واہگہ روڈ پار کر کے دائیں طرف جھگیاں گاؤں کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن اب ٹینکوں سے حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ٹینک رینج میں نہیں تھے۔ 16 پنجاب ریجمنٹ کی ایک کمپنی کے نائک غلام احمد کے پاس RR تھی جو جیپ پر نصب تھی۔ غلام احمد جو گجر خان ضلع راولپنڈی کا رہنے والا ہے، دشمن کے ٹینکوں کو دیکھ کر بےتاب ہونے لگا، مگر ٹینک اس کی گن کی زد سے دور تھے۔ اس نے بے قابو ہو کر جیپ کو پوزیشن سے نکالا اور کہا کہ میں دشمن کے ٹینکوں کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دوں گا۔ پیشتر اس کے کہ کوئی اس کا ارادہ بھانپتا، اس نے جیپ کو سڑک پر ڈالا اور انتہائی رفتار سے واہگہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اسے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا تھا، نہ کسی کو ایسا حکم دیا جاتا ہے۔ جنگ کی کسی درسی کتاب میں ایسا کوئی سبق نہیں، یہ اس سرفروش کا ذاتی فیصلہ تھا۔ دشمن کے ٹینک سڑک عبور کرتے جا رہے تھے اور پاک فوج کا یہ جانباز ٹینکوں کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں اور کمانڈروں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، ان کا نائک موت کے منہ میں جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دشمن سے 500-550 گز تک چلا گیا۔ دشمن کا ایک ٹینک سڑک پار کر رہا تھا۔ نائک غلام احمد نے اسی رفتار پر چلتی جیپ سے RR کا گولہ فائر کیا۔ ٹینک زمین سے اچھلا اور دوسرے لمحے آگ کا شعلہ بن گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور ٹینک آ رہا تھا۔ غلام احمد نے اس پر بھی گولہ فائر کیا۔ ٹینک نے زخمی بھینسے کی طرح چکر کھایا اور ساکن ہو گیا۔ غلام احمد کی یہ ضرب بھی کاری تھی، مگر وہ دشمن کے سامنے چلا گیا تھا۔ اس نے جیپ روکی، الٹے گیئر میں ڈالی اور پیچھے کو بھاگنے لگا، لیکن دشمن نے اسے دیکھ لیا تھا۔ 2-3 گولے اس کی جیپ کے سامنے آ پھٹے اور جیپ کا انجن اڑ گیا۔ غلام احمد بھی زخمی ہو گیا۔ اتفاق سے جیپ ایک درخت کی اوٹ میں تھی۔ غلام احمد جیپ سے نکل کر آڑ میں چلا گیا اور زخموں پر پٹی باندھی اور چھپ کر جیپ اور RR گن کا جائزہ لینے لگا۔ دیکھا کہ جیپ تو بیکار ہو گئی ہے لیکن گن ٹھیک ہے۔ نائک غلام احمد رینگتا ہوا گیا اور گن نکال لایا، جس سے اس نے فائر بندی تک نمایاں کارنامے کیے۔ وہ RR کو واپس مورچوں میں لے آیا۔ دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے دیکھ کر بٹالین ہیڈ کوارٹر سے، جو کمپنیوں کے مورچوں سے پیچھے تھا، بٹالین کمانڈر کرنل گولوالا نے ایک کمپنی سے ملاپ کر کے پوچھا، یہ ٹینک کس نے ہٹ کیے ہیں؟ تمہاری RR نے۔ وائرلیس آپریٹر نے خود ہی جواب دے دیا، سر ہم ہندوؤں کے ساتھ ذرا مذاق کر رہے ہیں۔ نائک غلام احمد RR آگے لے گیا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ پاکستانی جوانوں کا مذاق یہیں پر ختم نہ ہوا، اصل مذاق تو جیپ کی بربادی سے شروع ہوا۔ نائک غلام احمد اور اس کے ساتھیوں نے برباد جیپ کو وہیں درخت کے ساتھ رہنے دیا اور رات کے وقت اس میں RR کی جگہ اسی سائز کی لمبی لکڑی رکھ دی، اوپر کیموفلاج کا جال ڈال دیا۔ پورا 1 ہفتہ دشمن اسے اصلی RR والی صحیح سلامت جیپ سمجھ کر اس پر گولے ضائع کرتا رہا۔ اتفاق سے جیپ ذرا گہری جگہ اور درخت کے ساتھ تھی۔ دشمن کو نظر تو آتی تھی لیکن اس پر کوئی گولا سیدھا نہ پڑتا تھا، بیشتر گولے درخت کے تنے میں لگتے تھے۔ بعض اوقات دھماکے سے جیپ پر رکھی ہوئی لکڑی جگہ سے ہل جاتی تو رات کے وقت جوان اسے پھر سیدھا کر کے RR بنا دیتے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ دشمن کے ٹینکوں پر کسی اور طرف سے فائر ہو رہا ہے اور دشمن اس کیموفلاج جیپ پر فائر کرنے لگتا۔ اس کا خیال تھا کہ ساری شرارت اسی جیپ کی ہے۔ ایک کمپنی کے مورچوں پر ہر لمحہ موت منڈلایا کرتی تھی۔ اس جیپ نے ان کے لیے پرلطف تفریح مہیا کر دی
کی اور دشمن نے اس تفریح کو برقرار رکھنے میں بہت تعاون کیا۔ جوان قہقہے لگا کر ہنسا کرتے تھے۔ دشمن کی حرکات اور ارادوں کو بھانپنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ دن کے وقت بھی گشتی پارٹیاں آگے بھیجی جائیں۔ ان سے اس فائدے کی توقع تھی کہ دشمن کی سرگرمیوں کی رپورٹ بالکل صحیح اور قبل از وقت مل جایا کرے گی، اور یہ فائدہ بھی سوچا گیا کہ دن کی پارٹیوں کی رپورٹیں رات کی گشتی پارٹیوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ آنے والے دنوں کی جنگ میں یہ تمام فائدے حاصل ہوئے اور ان سے دشمن کو خاصا نقصان پہنچایا گیا۔ دن کے وقت گشتی پارٹی کو آگے بھیجنا اسے اپنے ہاتھوں تنور میں پھینکنے والی بات تھی، کیونکہ سامنے کھلا میدان تھا جس پر دشمن کی نظر تھی۔ کسی کا سر یا ہاتھ نظر آ جائے یا کوئی پرندہ بھی حرکت کرے تو دشمن فائر کھول دیتا۔ چنانچہ چند گز کا فاصلہ بھی چھپ چھپ اور رینگ رینگ کر طے کیا جاتا۔ اس یقینی خطرے کے باوجود جوان رضاکارانہ طور پر گشتی پارٹیوں کے ساتھ جانے کے لیے نام دیتے۔ 12 جوان لانس حوالدار خمار گل کے ساتھ شمال میں لکھن کے گاؤں کی طرف اور دوسری حوالدار ایاز اور نائک زیب دین کے ساتھ جنوب کی طرف بھیجی گئیں۔ ان کا مشن یہ تھا کہ دشمن کا ارادہ معلوم کریں اور دشمن پر وار بھی کریں۔ شمالی پارٹی کے سپاہی محمد حیات نیازی شہید کی شجاعت ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ لانس حوالدار خمار گل کی پارٹی نے دشمن پر وار بھی کیا اور قیمتی معلومات بھی لے آئیں، لیکن اس نے اطلاع دی کہ سپاہی محمد حیات نیازی لاپتہ ہے، وہ پارٹی سے بچھڑ گیا ہے۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ شہید ہو گیا ہے یا پکڑا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا کہ حیات نیازی ایمونیشن سے لدا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے پاس دشمن کے کچھ کاغذات بھی تھے جو بہت قیمتی نکلے۔ محمد حیات نیازی شہید نے اپنی سرگزشت یوں سنائی۔ اس نے کہا دشمن کا ایک تباہ شدہ ٹینک پڑا تھا۔ حوالدار خمار گل نے کہا کہ اس ٹینک کی تلاشی لینی چاہیے۔ جب آگے بڑھے تو دشمن نے فائر کھول دیا۔ ہر بار ایسا ہی ہوا تو مجھے شک ہوا کہ دشمن کسی خاص وجہ سے چاہتا ہے کہ پاکستان اس ٹینک کے قریب نہ آئے، حالانکہ یہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ میری پارٹی اپنے دوسرے کام پر روانہ ہو گئی تھی تو میں رینگ کر اس ٹینک تک جا پہنچا اور اس کی اوٹ میں لیٹا رہا۔ دشمن میرے ساتھیوں پر فائر کرنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمن کی توجہ ٹینک سے ہٹ کر میرے ساتھیوں کی طرف ہو گئی ہے تو میں ٹینک کے اندر چلا گیا۔ دشمن مجھے نہ دیکھ سکا اور میں یہ ایمونیشن اور کاغذات اٹھا لایا ہوں۔ کاغذات ایمونیشن سے زیادہ قیمتی تھے۔ حوالدار ایاز کی پارٹی نے جو سڑک کے جنوبی علاقے میں گئی تھی اس سے بھی زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اے اور بی کمپنی کی ملی جلی پارٹی تھی۔ بی کمپنی کے ساتھ کیپٹن حنیف توپ خانے کے او پی تھے، وہ بھی حوالدار ایاز کی پارٹی کے ساتھ پیٹرول پر چلے گئے تھے، حالانکہ یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا کیونکہ وہ تو توپ خانے کے افسر تھے۔ انہیں جانے سے روکا گیا تھا، لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ توپ خانے کے لیے ٹارگٹ دیکھیں گے۔ ان کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا۔ انہیں ایسا ٹارگٹ نظر آیا جسے وہ بی کمپنی کی پوزیشنوں سے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہ متحرک ٹارگٹ نہ جانے ان پوزیشنوں کا کیا حشر کرتا۔ یہ ٹارگٹ دشمن کا نمبر 54 بریگیڈ تھا جو کلوز فارمیشن میں بڑھا رہا تھا۔ کیپٹن حنیف گشتی پارٹی کے ساتھ بہت آگے تھے۔ انہوں نے بریگیڈ کی حرکت اور فارمیشن کو دیکھ لیا اور وائرلیس پر اپنے توپ خانے کے ہیڈ کوارٹر سے ملاپ کر کے کہا کہ میں جو فائر آرڈر دوں اس پر لاہور ڈویژن کی تمام توپیں اور لاہور کی رانیاں مل کر فائر کریں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سارے ڈویژن برکی کے توپ خانے کے سوا تمام توپوں کا فائر بیک وقت ایک جگہ مانگا گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر والے ذرا ہچکچائے، لیکن کیپٹن حنیف نے فائر آرڈر دے دیا اور کہا کہ تمام توپیں بیک وقت فائر کریں، جسے توپ خانے کی زبان میں فائر بائی آرڈر کہتے ہیں۔ اس فائر آرڈر پر لاہور کی تمام گنوں اور لاہور کی رانیوں نے مل کر باڑ ماری تو چھوٹے، درمیانے اور 200 پاؤنڈ کے گولے دشمن کے نمبر 54 بریگیڈ کی فارمیشن میں جا پھٹے۔ زمین نے شولوں اور گرد و غبار کی گھٹا اگلی اور اس گھٹا میں ٹرکوں کے ٹکڑے، ٹینکوں کے شعلے، بھارتیوں کے اعضاء اور عزائم دور اوپر اڑ اڑ کر سرحد کے میدان میں بکھرنے لگے۔ کیپٹن حنیف نے ایسی ایک اور باڑ فائر کروائی، پھر ایک اور پھر ایک اور دشمن کا بریگیڈ جو ری گروپنگ کر کے آیا تھا بری طرح بکھر کر ختم ہو گیا۔ جنگی ساز و سامان کے علاوہ اس کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ کیپٹن حنیف 12 جوانوں کی گشتی پارٹی کے ساتھ دشمن کے پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ ان جوانوں کے پاس لائٹ مشین گنیں بھی تھیں۔ جب بھارتی بریگیڈ کے سپاہی بھیڑوں کی طرح پیچھے کو بھاگنے لگے تو پاکستانی جوانوں نے مشین گنوں کا فائر کھول دیا۔ چونکہ یہ گنیں دشمن کے پہلو کی طرف تھیں اس لیے نشانہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جوان فائر کر رہے تھے اور بھارتی بھگدڑ میں پیچھے ہٹتے بوچھاڑوں کی زد میں آتے جا رہے تھے اور ایک ایک بوچھاڑ میں 10 15 گرتے تھے۔ بھارتی بریگیڈیئر کی کمان ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بریگیڈیئر خود بھی سپاہیوں کی طرح بھاگا تھا۔ وہ اپنا بستر اور اہم کاغذات کا بکس بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ پیٹرول پارٹی 3-4 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی اور فائر کے ساتھ جوان نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ دشمن نے نعروں کی گرج اور فائر کو پاک فوج کا بڑا حملہ سمجھا اور بے طرح بھاگنے لگا۔ کیپٹن حنیف
حنیف کے پاس کوئی نفری نہیں تھی جس سے وہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے گولوں سے تعاقب کیا۔ وہ اس طرح کے توپوں کا رینج بڑھاتے چلے گئے۔ ہر باڑ آگے ہی آگے پڑتی تھی اور دشمن اور تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ توپ خانے کے ہیڈ کوارٹر کو شک ہونے لگا کہ کیپٹن حنیف شاید گھبراہٹ میں ضرورت سے زیادہ فائر کروا رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے اس او پی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ فائر دیتے چلے گئے۔ جب بریگیڈ پوری طرح ستیہ ناش کروا کے رینج سے نکل گیا تو حوالدار ایاز کے 12 جوانوں نے میدان جنگ کی تلاشی لینی شروع کی۔ سامان تھوڑا نہیں تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکتے تھے کہ کیا اٹھائیں اور کیا نہ اٹھائیں۔ انہیں بریگیڈیئر کا بستر بند نظر آ گیا تو انہوں نے جنگ کی دلچسپ یادگار کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ وہیں ان کی نظر ایک باکس پر پڑی، دیکھا اس میں خفیہ کاغذات تھے، اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ ہر طرف بکھری ہوئی خون آلود لاشوں کے درمیان جو سامان بکھرا ہوا تھا اس میں راکٹ لانچر بھی تھے، ہلکی مشین گنیں، سگنل کا سامان، رائفلیں اور ہر قسم کا ایمونیشن بھی تھا۔ 12 جوان سامان سے لدے ہوئے واپس پوزیشن میں پہنچے۔ دشمن کا چھوڑا ہوا سامان اٹھانے کے لیے باری باری دوسری پارٹیاں بھیجی گئیں۔ کچھ پارٹیاں رات کے وقت بھی بھیجی گئیں جو سامان اٹھا کر لاتی رہیں۔ ایک پارٹی کے ساتھ کرنل گول والا خود بھی گئے اور ایک پارٹی کے ساتھ کیپٹن ناصر نواز چنجوا بھی گئے۔ وہ جنگی سامان کے علاوہ سگریٹوں اور بسکٹوں کے بہت سے ڈبے اٹھا لائے۔ زیادہ تر جو سامان لایا گیا ان میں 3 انچ مارٹر اور مشین گنوں کا ایمونیشن اور گرینیڈوں کے بکس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اگلے کئی روز دشمن پر اسی کا ایمونیشن فائر ہوتا رہا جس سے اپنے ایمونیشن کی بہت بچت ہوئی۔ دشمن کا سامان اٹھانے کی مہم میں تحصیل تلاگنگ ضلع کیمبل پور کے گاؤں دھڑنال کے رہنے والے نائک زیب الدین کا کارنامہ قابل ذکر ہے۔ اسے دن کے وقت دشمن کی لاشوں کی گنتی اور دشمن کے چھوڑے ہوئے علاقوں کی تلاشی لینے کا کام سونپا گیا۔ اس سے پہلے وہ بھارتی بریگیڈیئر کا بستر، کاغذات کا بکس اور سگنل کا سامان اٹھا لایا تھا جو اس نے کرنل گول والا کو پیش کیا۔ یہ بستر کرنل صاحب کے پاس یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔ چند روز بعد نائک زیب الدین شجاعت سے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ سپاہی نادر خان نے اسے اٹھا لیا، لیکن نادر خان کو خطرے سے نکالنے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے یہیں پڑا رہنے دو، تم دشمن سے نمٹو، میری فکر نہ کرو۔ نادر خان اسے ایک خالی مکان میں چھوڑ آیا جہاں سے وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ وہ وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔